अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मान बाजवा। बस हम थोड़ी देर तक एक शुरू करने वाले हैं अपनी ये जो आज हमने एक लाइव सेशन रखा हुआ है। बेसिकली वाईएफके ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। आपको पता है इस वक्त पेंडेमिक की सिचुएशन है और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारी जो यूथ हमारे साथ है एक्टिविज़म के अंदर, इवन या हमारे बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि उन्हें कश्मीर की जो अपडेट्स हैं वो साथ साथ मिलती रहें, तो उनके लिए हमने फिर इनकाद किया है एक सीरीज़ का, जिसमें 2 दिन पहले अहमद कुरैशी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूथ फोरम फॉर कश्मीर के, वाईएफ के इंटरनेशनल कश्मीर लॉबी ग्रुप के, उन्होंने बात की कि इस वक्त जो क्या कश्मीर के डायनामिक्स हैं और इसके साथ साथ क्या वक्त की साथ साथ हमें जो हमारी कश्मीर पॉलिसी है उसको उसके अंदर डेवलपमेंट इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी रीजन के अंदर जो अपडेट्स हो रही हैं उस पर ऊपर बात की। तो आज जो है मेरा जो टॉपिक है बेसिकली ये है कि हम किस तरह कश्मीर के अंदर लॉबिंग कर सकते हैं, एक्टिविज़म कर सकते हैं, और वो एक्टिविस्ट जो इस वक्त कश्मीर का जो एक कॉज है उसके अंदर इंगेज हैं, तो वो किस तरह ख़ुद को जो है ना वो बेहतर तरीके से जो कश्मीर का इशू है उसकी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद हम कल जो है हमारे जो डिजिटल मीडिया मैनेजर है ग़ुलाम शबीर साहब, वो आपके साथ एक सेशन करेंगे जिसके अंदर वो बताएंगे कि किस तरह किसी भी कॉज के अंदर जो है उसके अंदर सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ किया जा सकता है, और क्या ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूज़ करते हुए एक तो बेहतर तरीके से अपने जो पैगाम है जो उनको कंसर्न लोगों तक पहुंचा सकें। इसके साथ साथ वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि हम कश्मीर पे बात करते हैं, हम कश्मीर पे हम चीज़ों को पोस्ट करते हैं तो हमारे जो अकाउंट्स जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस हवाले से ग़ुलाम शबीर का अपना 7 साल का एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग सोशल मीडिया। वो हमारे जितने भी पेज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर फेसबुक है, ट्विटर है, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम है, या हमारे अपना जो जीमेल के अकाउंट है जिसमें हमारे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ हम कांटेक्ट करते हैं, तो उसको वो मैनेज कर रहे हैं। तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे कि आप सोशल मीडिया का किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थी बात। अभी हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। अगर 2-4 मिनट हम वेट कर लें ताकि और लोग जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आ जाएं। मेल वाइल अगर आपके माइंड में इस सारे सेशन के दौरान अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बराह रास्त जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं। ग़ुलाम शबीर साहब वो क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो हम इसमें आपके माइंड के अंदर कोई कन्फ्यूजन्स हैं रिगार्डिंग कश्मीर पॉलिसी या एक्टिविज़म के, तो उस पर भी हम बात कर सकेंगे। तो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन अगर होगा जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं उससे हमारी जो आज का जो एक मकसद है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो आ जाएगा, ताकि बेहतर तरीके से हम ये सेशन को कर सकेंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं।
बस ये हम इस वक्त ऑफिस की इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, तो क्योंकि ये कैजुअल सेशन है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट कोलीग्स जो इस वक्त ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, तो क्योंकि ये कैजुअल है तो वो आ जा रहे हैं। तो अस्सलामु अलैकुम कहा है हमें आयशा जमशेद ने, वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर हैं अहमद हुसैन हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो अहमद और आयशा, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आयशा जमशेद आप क्योंकि एक राइटर भी हैं, तो आप बड़े क्लोजली चीज़ों को देख भी रही हैं। और आपने रिसेंटली एक कश्मीर के ऊपर जो है ना, आपने एक बुक भी लिखी जो आप आई थिंक सो बुरहान वानी के ऊपर है, जो कि अभी अंडर पब्लिकेशन है। तो हम चाहेंगे कि आपका जो कश्मीर के हवाले से कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ, बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस वक्त कि हम किस तरह लॉबिंग या एडवोकेसी कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो आपका इशू है उसके बारे में आपकी प्रॉपर जो है ना आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आप उसकी जो बैकग्राउंड है इशू का उसको जानते हो। इसके साथ साथ जो इस वक्त जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इशू, उसका आपको पता हो। जो अगर हम स्पेसिफिकली हम कश्मीर की बात करेंगे, तो ये जो वाईएफ के यूथ फोरम फॉर कश्मीर का जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है और इसके अंदर मैसेज और यूथ को एंगेज कर रहा है ऑन टूवर्ड्स द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। वाया यूथ फोरम फॉर कश्मीर का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, इसके साथ साथ हमारी जो नौजवान नस्ल है, उसको कश्मीर के जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बेसिकली ये इशू है क्या, इसके बारे में बताना। क्या यहाँ पे बात होती है कि ये जस्ट एक लैंड का इशू है, ये एक डेमोग्राफी का इशू है, टेरिटोरियल इशू है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। मगर इस कन्फ्लिक्ट के डिफरेंट पहलू हैं जिन पे बात की जा सकती है और जो डिफरेंट वे से उसके ऊपर लॉबिंग की जा सकती है। हमारा जो लोग हैं, जो उनका जो ज़्यादा तक जो फोकस होता है कश्मीर पे बात करने का, वो टेरिटोरियल ही है और यहाँ उसको हिंदू और मुसलमान का इशू बना दिया जाता है। मगर आप देखें, और अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें लॉबिंग के ऊपर, एडवोकेसी के ऊपर, तो हमें इसकी मल्टी डायमेंशंस में जाना होगा। ये सिर्फ ज़मीन का इशू नहीं है, ये कल्चरल इशू भी है, ये ज़ुबान का इशू भी है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू भी है, ये फ्री टू ट्रैवल के जब एक इंसान पैदा होता है तो उसका जो सबसे पहला जो उसका राइट होता है वो उसका राइट उसका होता है वो उसका अपनी फेथ के अकॉर्डिंग, अपने मज़हब के अकॉर्डिंग चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है। इसके साथ साथ उसका ये होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से वो ये डिसाइड कर सके कि वो किस उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो अगर हम इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो इस जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी हमारा जो कश्मीर का कन्फ्लिक्ट है इसको समझ पाएगी। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अगर आप बात करते हैं जी ये कश्मीर दरअसल पाकिस्तान 1947 के अंदर बना, तो उस वक़्त एक महाराजा था, उस वक़्त कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ आना था मगर उसके ना आ सका। अगर आप ये सारी बातें किसी गोरे को बताएंगे या किसी ऐसे बंदे को बताएंगे जो इस डेमोग्राफी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसकी माइंड में ये चीज़ें नहीं आएंगी, उसको कोई कंसर्न नहीं है, उसको कोई वो नहीं है कि कश्मीर क्या पाकिस्तान का है या क्या है या रिलीजन का इशू है। हाँ, जो उसके समझ की चीज़ें आप उसको ये बता सकते हैं कि बेसिकली ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, जिसके अंदर जो कश्मीरी थे उनके साथ एक वादा किया गया था यूनाइटेड नेशन के अंदर कि वो अपनी मर्ज़ी से राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, अपनी मर्ज़ी से वो अपने जो मुकद्दर है उसका फ़ैसला कर सकेंगे। मगर जब वो अपने ये राइट्स मानते हैं, जब उनका जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है जब उसकी बात करते हैं,
تو پھر انڈیا جو ہے ڈفرینٹ وے سے اس کو سپریس کر رہا ہے. کون کون سے وہ ویز اڈاپٹ کر رہا ہے ٹو سپریس دا پیپل آف کشمیر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اٹراسٹیز ہیں یہ جو پریشر ہے اس کی جو وہاں پہ ہیومنز ہیں, جو کشمیر کا عام عوام ہے یا وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پہ کیا اثر ہے. جب ہم ان آسپیکٹس کے اوپر بات کریں گے تو جو وہ بندہ جس کا کوئی پرسنل کنیکشن نہیں ہے کشمیریوں کے ساتھ تو وہ آپ کی بات جو ہے نا اس کو سمجھ سکے گا. اگر ہم کشمیر کا پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ اٹراسٹیز کی تو ہمیں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا ہوگا کہ وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے اس حق کو مانگنے کی کوشش میں جستجو میں وہاں پہ وہ مارے جا چکے ہیں, اور وہ اس حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں یا اپنی سیکریفائسز دے چکے ہیں, جس کا بیسک بینگ اے ہیومن ان کا بیسک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی نیڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ رپورٹس آ رہی ہیں جو آئی ہیں. اگر ہم سائیکالوجیکل ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ جو اس کنفلکٹ کا ہے اس کے سائیکالوجیکل ایفیکٹس کیا پڑ رہے ہیں, تو اس وقت ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق 72% جو کشمیر کے اندر لوگ ہیں وہ ان کو ڈفرینٹ سائیکالوجیکل ایشوز ہیں. وہ اس کو کیونکہ مسلسل جب آپ ایک کرفیو ٹائپ آپ ایک سچویشن کے اندر رہتے ہیں, جب ایک بچہ جو گھر سے باہر نکلتا ہے یا ایک بیٹی جو ہے وہ گھر سے باہر جاتی ہے اسکول کے لیے, مگر اس کی ماں جو ہوتی ہے اس کے مائنڈ میں ہر وقت یہ ایک چیز چل رہی ہے, ایک سائیکالوجیکل ایک پریشر ہے کہ کیا میری بیٹی جو اس وقت باہر گئی ہے کیا وہ صحیح سلامت لوٹ آئے گی. وہ بچہ جو اپنے نانا کے ساتھ دہی لینے گیا ہے کیا وہ دونوں خیر و عافیت کے ساتھ لوٹ آئیں گے, یا اس کی جو بیٹی ہے وہاں پہ اس کو پکڑ لیا جائے گا, اس کا گینگ ریپ کر دیا جائے گا, یا اس کے بیٹے کی جو کچھ دنوں بعد اس مسخ شدہ لاش جو ہے نا ملے گی, یا ان کو یہی نہیں پتہ چل پائے گا ان کا پیارا جو اس وقت گھر سے باہر گیا ہے تو وہ واپس آ پائے گا کہ نہیں. تو اس کی وجہ سے ایک سائیکالوجیکل ٹراما کے اندر ہے وہ اسی کیفیت میں رہتے ہوئے. آپ ذرا امیجن کریں کہ جب آپ گھر سے باہر اسکول کے لیے جاتے ہیں اور آپ درجنوں چیک پوسٹوں کو کراس کرتے ہیں اور آپ کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور بچہ جو ابھی 4 سال کا ہے 5 سال کا ہے, یا ایون اسکول گوئنگ چائلڈ جو ہے یا کالج گوئنگ چائلڈ جو ہے جس کی عمر 10 سے 12 سال یا وہ انڈر 18 ہے, جب آپ ڈفرینٹ وے میں اس کو ہیومیلیٹ کریں گے, اس کی سرچنگ کریں گے, اس کو آپ ایسے بیہیو کریں گے جیسے وہ ایک ٹیررسٹ ہے, تو اس کا جو سائیکالوجیکل ایفیکٹس ہیں وہ کس قدر خوفناک ہوں گے. تو ہمیں ضرورت ہے ان آسپیکٹس کے اوپر بات کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ڈیموگرافی وہاں پہ کشمیر کے اندر چینج ہو رہی ہے, ڈیموگرافی چینج کرنے کے پیچھے ایک پراپر ان کا ایک آپ کہہ لیں ایک میکنزم ہے یا ایک ایجنڈا ہے کہ اس وقت جو کشمیر ایک مسلم میجورٹی کا ایریا ہے اس کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے. 370 آرٹیکل 370 یا 35A کو جو ختم کیا گیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے اندر باہر سے لوگوں کو لا کے وہاں پہ سیٹل کیا جائے. جب وہ لوگ سیٹل ہو جائیں وہاں پہ ان کو ڈومیسائل دیا جائے, اور آفٹر آل اس ڈسپیوٹ کا ایک نہ ایک دن تو انڈیا کو اس کے سلوشن کی طرف آنا ہے. تو جب وہ اس کے سلوشن کی طرف آئیں یونائٹڈ نیشن کے پریشر کے اندر آ کے, یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ڈیفرنٹ جو آرگنائزیشن ہیں ان کے پریشر کے اندر آ کے جب وہ سلوشن کی طرف آئیں, تو اس وقت انہوں نے اس حد تک کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کر لی ہو کہ وہاں پہ ضرورت ہی نہ پڑے ان کو کہ کہ جب ان کا ووٹنگ ہو تو وہاں پہ جو ووٹ ہیں وہ انڈیا کی فیور میں ہو. تو یہ آسپیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وومن رائٹس کی. وومن رائٹس میں ایک تو جو وہاں پہ میس لیول کی وہاں پہ ریپ ہو رہے ہیں, تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ مچ انٹرسٹڈ ہے وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی جو اٹراسٹی ہیں جو یہ سفرنگ ہے ان کی بات کی جائے. تو ہمیں بیسکلی ہماری جو لابنگ ہے کشمیر کے اوپر, اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ ریسرچ فوکسڈ ہونا پڑے گا. ہمیں جو بھی بات کرنی ہوگی وہ ود لاجک بات کرنی ہوگی, ہمیں ود فیکٹس بات کرنی ہوگی. کشمیر کے اوپر آپ کو کسی بھی قسم کا فیک نیوز کی یا فیک نیریٹو بلڈ کرنے کی یا پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ کشمیر کے اندر اتنی زیادہ ہیومن سٹوریز ہیں, تو اگر ہم وہی سٹوریز کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لے آئیں تو
آپ کو کسی قسم کی لابنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے اندر انٹرسٹڈ بھی ہے اور اس کو وہ سننا بھی چاہتی ہے, مگر بات پھر وہی ہے کہ ہمیں جو ایک کہہ لیں کہ ایک بیٹر وے کیا ہے, کس طرح بہتر انداز میں ہم کشمیر کی جو ہے نا وہ نمائندگی کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو اگر میں نے ابھی بات کی ہیومن سٹوریز کی, تو اس کے اندر ہمیں جو کشمیر کی جو ڈیفرنٹ وہاں پہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں یا وہاں پہ ڈیفرنٹ ہیومن کے جو میزریز ہیں ان کو ہمیں لانا ہوگا ڈرامہ کے اندر. یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا, ایک تو کشمیر کے اوپر لٹریچر کا تو فقدان ہے ہی, مگر پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی کشمیر کے اوپر کوئی ایسی بک مل جاتی ہے جس کے اندر ویسٹرن جو رائٹرز ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہوا ہے. ایون کچھ انڈین آتھرز نے بھی اس کے کشمیر کے اوپر لکھا ہوا ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. مگر بہت زیادہ میٹیریل جو ہے آپ کو وہ کشمیر کے اوپر نہیں ملے گا. تو جو اسکالرز ہیں, جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر جو کشمیر سیل بنے ہوئے ہیں یا کشمیر ڈیسک بنے ہوئے ہیں, تو ان کو فوکس کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ کشمیر کے اوپر, ریسرچ کے اوپر. اور اس ریسرچ کے اوپر جو آپ کہہ لیں کہ ہسٹوریکل یا جغرافیکل جو یا ٹیریٹوریل جو ایشو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ ہو چکی ہے. پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس ایشو کے متعلق آپ کو ڈیٹا مل جائے گا. مگر اس وقت جو ہمیں لیٹسٹ اس کے اندر جو چیزیں لانے کی ضرورت ہے وہ اس کے اندر ہمیں ہیومن سٹوریز جو ہے نا اس کو اندر وہ لانے کی ضرورت ہے, جو وہاں پہ ڈفرینٹ واقعات ہو چکے ہیں ان کو ہمیں بک کی شیپ میں لانے کی ضرورت ہے. ابھی یہ خوشی کی بات ہے کہ ابھی جو کشمیری ینگ جنریشن ہے انہوں نے کسی حد تک جو اپنا جو کاز ہے اس کو وہ انہوں نے اس کے اوپر لکھنا بھی سٹارٹ کر دیا, اور اس وقت وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ریسنٹ اس کی اگر میں اگزامپل دوں, ڈو یو ریممبر کنن پشپورا, یہ بیسکلی ایک انسیڈنٹ ہے جو 90s کے اندر دو گاؤں کنن اور پشپورا کے اندر پیش آیا, جس کے اندر میس لیول کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ گاؤں کی جو خواتین ہیں ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا گاؤں کے چوک کے اندر, اور اس کے بعد 8 سال کی بیٹی سے لے کے 80 سال کی جو گرینڈ ماں ہیں ان کو ریپ کیا گیا, اور ان کو ریپ ان کے جو ہسبینڈ سے بھائی یا بیٹے ان سب کے سامنے کیا گیا. تو یہ وہ سٹوریز ہیں. اور اب جو کشمیر کی کچھ لڑکیاں ہیں, نوجوان لڑکیاں, انہوں نے ڈو یو ریممبر کنن پشپورا اس کے اوپر بک لکھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی آپ کو ڈفرینٹ بکس جو ہے نا اس وقت جو آپ کو مل جائیں گی جو کشمیری رائٹرز لکھ رہے ہیں. تو پاکستانی رائٹرز یا پاکستان کی ینگ جنریشن جو کہ کچھ سرو کرنا چاہتے ہیں کشمیر کاز کو, کچھ اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ جو اس کے رائٹنگ کے جو آسپیکٹس ہیں ان کے اوپر کام کریں. اور ہمارے وہ لوگ جو ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک ہیں, جرنلسٹ ہیں یا وہ آپ کہہ لیں کہ ویژول آرٹس کے اندر ہیں, تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کشمیر کے جو کلچر آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کی جائے. اس کے کشمیر کے اندر ڈراماز, فلم, ڈاکومنٹریز وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بنائی جائیں. اگر آپ اس کی میں آپ کو 2 ایگزامپلس دوں گا جو کہ 2 بڑی سٹرونگ ایگزامپلس ہیں, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کو کس طرح ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل تو آپ کو فلسطین کی نظر آئے گی. فلسطین اور کشمیر کا ایشو سیم یا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فلسطین کا جو ایشو ہے اس کے اندر جو پیک ہے وہ بعد میں آئی, کشمیر پہلے کا ایک ڈسپیوٹ ہے. مگر اس وقت جو آپ کو فلسطین کے اوپر بہت سارا آپ کو ڈراماز مل جائیں گے, آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی, جس کے اندر جو بیسکلی کاز جو ہے فلسطین کا جو ان کے نیریٹو ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہے. اور یہ بڑے آپ کہہ لیں کہ مزے کی بات ہے یا بڑی آپ لوگوں کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ اس وقت جو زیادہ کام فلسطین کے اوپر ہو گیا وہ فلسطینی نہیں کر رہے, بلکہ وہ آپ کے ویسٹرن جو ہے رائٹرز ہیں, ویسٹرن مووی میکرز ہیں یا ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ فلسطین کے اوپر کام کر رہا ہے.
کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا جو فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو جسٹ انہوں نے ایک مسلمانوں یا یہودیوں کا ایشو نہیں بنایا، بلکہ اس کو وہ اباؤ فرام دا ریلیجن لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے ڈیفرنٹ جو فلسطین کے جو کلچرل جو ان کی نمایاں چیزوں تھی ان کو وہ دنیا کے سامنے لے کے آئے ہیں، جس کے اندر دنیا انٹرسٹڈ ہوئی ہے ان کی بات سننے کے لیے۔ اب فلسطینی خود تو چلے گئے ہیں پیچھے، وہ اپنے بیٹھے اپنی چیزیں کر رہے ہیں، مگر دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر فلسطینیوں کے لیے بول رہی ہے، اور اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر بولنے کی آپ کو وہ ویسٹرن نظر آئے گی۔ ایون بہت سارے یہودی جو کہ اسرائیل ایک یہودی سٹیٹ ہے، اس کے اندر آپ کو نظر آئے کہ بہت زیادہ یہودی جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ فلسطینیوں کے حق میں ان کی فیور میں بات کر رہے ہیں ریگارڈنگ دیٹ آکوپیشن۔ تو اس طرح اس کی اگر اب دوسری ایگزامپل جو لابنگ کی ماڈرن اگر آپ ایگزامپل کہوں گا، اور وہ ایک سکسیسفل ایگزامپل ہے، اور کچھ ہی مہینے پہلے ہم نے اس ایشو کو ریزالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ہے آذربائیجان اور آرمینیا کا کنفلکٹ۔ آذربائیجان کے لوگوں نے بالکل ان کا جو اپنی لوکل کمیونٹی جو ہے ان کے لیے تو انہوں نے ڈاکومنٹریز اور کچھ چیزیں یا لوگوں کو کے اندر پیشن یا کریٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں بنائی، مگر ان کی لابنگ، ان کی ایڈوکیسی کا فوکس جو تھا وہ ویسٹ تھا، جو دنیا کے بڑے بڑے کیپٹل ہیں وہ تھا۔ انہوں نے اپنی کاز کے لیے لابنگ کی۔ اگر آپ کنفلکٹ کے اوپر بیسٹ ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ گوگل پہ جائیں، لکھیں خوجالے جینوسائڈ، یا آپ لکھیں ذرا کوئی لکھیں واٹ از دا کنفلکٹ بٹوین آذربائیجان اور آرمینیا، آپ کو وہاں پہ بے تحاشا انوویٹو پوسٹرز اور ڈاکومنٹریز ملیں گی، اور وہ ساری کی ساری آپ کو لگے گا نہیں کہ آذربائیجان جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہ اس کی اتنی لابنگ سٹرونگ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو میجر کیپٹلز ہیں وہ آذربائیجان کے فیور کی بات کریں، نہ تو ان کا ریلیجن جو ہے وہ آذربائیجانیوں کے ساتھ ملتا ہے، اور نہ ہی آپ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے آذربائیجان ایک سٹرونگ جو ہے وہ اپنا اس وقت ایک آپ کہہ لیں کہ ان کا کیپٹل اور ان کی ڈیولپمنٹ اچھی ہو رہی ہے، مگر وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ لوگ جسٹ اس کی اکانومی کی وجہ سے جو یا ان کی جو آئل کی پاور ہے اس کی وجہ سے وہ آذربائیجان کی طرف آئیں، بلکہ ان کی جو مؤثر ڈپلومیسی ہے، جو ان کی مؤثر جو لابنگ ہے، جس طرح انہوں نے لوگوں کو انگیج کیا ٹورڈ دیئر کانفلکٹ، اس کی وجہ سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پچھلے مہینے ایک مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے جب آذربائیجان اور آرمینیا کا کنفلکٹ جو ہے وہ پیک پہ تھا، دونوں فورسز آمنے سامنے تھی اور لڑائی ہو رہی تھی، تو اس وقت پاکستان اور ترکی تو آذربائیجان کو فیور کر رہے تھے، مگر اس کے اندر تیسرا ملک جو شاید اگر وہ خود بات بھی نہیں کر سکتے بلکہ ایون پاکستان کے تو اس ملک کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی نہیں ہیں، اسرائیل، وہ فیور کر رہا تھا آذربائیجان کو اگینسٹ آرمینیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آرمینیا نے وجہ یہ ہے کہ آذربائیجان نے اپنی جو ان کی فورن پالیسی ہے ان کو اس طرح شیپ دیا، اپنی لابنگ، اپنی ایڈوکیسی اور اپنی ڈپلومیسی کو اس طرح شیپ دیا کہ وہ انٹرسٹ بیس جو ہے ان کی وہ کہہ لیں کہ ڈپلومیسی تھی، جس کے اندر جو شدید ایک دوسرے کے مخالف ملک ہیں مگر وہ آذربائیجان کے معاملے میں وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ آذربائیجان کو پاکستان بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، ترکی بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ان ملکوں کی فیور کی وجہ سے، ڈپلومیٹک فیور کی وجہ سے آذربائیجان اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ ان کا جو کاراباخ کا جو کنفلکٹ تھا انہوں نے اس کو ریزالو کیا، اور ان کی جو ٹیریٹریز تھی ان کو انہوں نے اپنے واپس ری گین کیا۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں یہ جسٹ ریلیجن کی بیس پہ یا ڈیموگرافی کی بیس پہ نہیں بلکہ آپ کی مؤثر اور ڈپلومیسی اور لابنگ کی وجہ سے آپ اس ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ غلام شبیر صاحب اگر کوئی کویسچن ہے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ کویسچنز بھی لیں تاکہ ہم لوگوں کے اگر کوئی ہیں تو ہم اس کے جو ہے نا جواب دے سکیں۔ ایک کویسچن ہے حسین صاحب کا، سر کیا لاک ڈاؤن سے کشمیر کے لاک ڈاؤن سے متعلق ان کا سوال ہے کہ لاک ڈاؤن سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟
احمد اس وقت جو اگر آپ کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں تو کشمیر کے اندر بیسکلی اس وقت دو طرح کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے. جب 370 کو ختم کیا لاسٹ ایئر 2019 کے اندر 5 اگست کو, تو کشمیر کی جو نوجوان تھے یا وہاں کی جو کمیونٹی تھی وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے اور انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے جو ہے نا احتجاج کرنا سٹارٹ کر دیا. جب انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تو انڈیا نے اپنی آکوپیشن کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے کمیونیکیشن لاک ڈاؤن لگا دیا, وہاں پہ ہر چیز کو بند کر دیا. 3G کی جو سروسز تھی وہ انہوں نے وہاں پہ ان کو بلاک کر دیا. تو پچھلے 1.5 سال سے زیادہ عرصے کے لیے کشمیر کے لوگ جو ہے وہ بغیر انٹرنیٹ کے یا ماڈرن کمیونیکیشن کے وہ رہ رہے تھے. ایون بیسکلی انڈیا کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اندر یہ جو ڈیموگرافک چینجز لے کے آ رہا ہے, یہ جو کشمیریوں کا جو احتجاج ہے وہ دنیا تک نہ پہنچ پائے اور وہ اس طرح پریٹینڈ کرے کہ کشمیر کے اندر ہر چیز وہ نارمل ہے. مگر یہاں پہ آپ کو ایک تو سلیوٹ پیش کرنا ہوگا کشمیریوں کی ریلیجنس کے اوپر اور ان کی ڈٹرمینیشن کے اوپر کہ جس طرح انہوں نے شدید لاک ڈاؤن کے اندر انہوں نے وہ باہر نکلے, وہاں انہوں نے پکچرز بنائی, انہوں نے ویڈیوز بنائی اور پھر کشمیر سے دور جا کے آپ کہہ لیں کہ کشمیر سے نکل کے جو قریب ترین وہ جگہیں جہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل تھا وہاں پہ انہوں نے جا کے اپنی جو سٹوریز تھیں وہ وہاں پہ انہوں نے پیش کی, دنیا کو بتایا کہ اس وقت کشمیر کے اندر ہو کیا رہا ہے. اور جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں پھر انہوں نے بہت آپ کہہ لیں کہ بہت اچھی کوریج کی اور وہ جو کشمیریوں کی سٹوریز جو انڈیا بیسکلی کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کی وجہ سے ان کو سپریس کرنا چاہ رہا تھا وہ باہر لے کے آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیریوں پھر ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے بلکہ 1 مہینہ ابھی ہونے ہی والا ہے کشمیر کے اندر سے انٹرنیٹ دوبارہ بحال ہوا ہے, وہ بھی اس کے اندر جو بائیڈن مینجمنٹ ہے انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے فورس کیا انڈین گورنمنٹ کو کہ وہ وہاں پہ ابھی جو کشمیر کے اندر جو سچویشن ہے کمیونیکیشن کی تو اس کو وہ بہتر کرے. نہ صرف انہوں نے بلکہ یورپی یونین کے اندر اس طرح انجلینا مرکل نے بھی اور بہت سارے جو ویسٹرن کیپٹل ہیں وہاں سے کشمیر کے اندر اسپیسیفائڈ یہ جو کمیونیکیشن لاک ڈاؤن تھا اس کی مذمت کی گئی اور انڈیا کو یہ کہا گیا کہ وہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کو بند کریں اور کشمیر کے اندر جو کمیونیکیشن جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے اس کو ختم کریں. تو ابھی کچھ جگہوں پہ بلکہ کچھ جگہوں پہ ابھی دوبارہ جو 3G کی سروسز ہیں کشمیر کے اندر وہ بحال ہوئی ہیں, مگر اس کے باوجود چیزیں نارمل نہیں ہیں. جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ وہ ابھی بھی کمیونیکیشن لاک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہی ابھی وہاں پہ جو کشمیری سٹوڈنٹس ہیں ان کا اور جو وہاں پہ آکوپائڈ فورسز ہیں ان کے اندر تصادم بھی ہوا ہے جس کے اندر اطلاعات ہے کہ کچھ نوجوان جو ہے انہوں نے وہاں پہ ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو کہنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیری دوسرا لاک ڈاؤن ہے وہ کووڈ کی سچویشن ہے. آپ امیجن کریں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہمارے پاس سب کچھ تھا کووڈ کی جو سچویشن کے اس کے اندر, مگر ہم بھی سائیکولوجیکل طور پہ جو ہے ہم وہ پریشر کے اندر آ گئے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں. اور بہت سارے لوگ تو ابھی بھی اس ٹراما کے اندر ہیں, اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ کشمیری جو ایک تو کووڈ کی سچویشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہر چیز بند ہے باہر اور کمیونیکیشن لاک ڈاؤن بھی ہے, وہاں پہ جو میڈیسنز کی سپلائیز ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں اس سارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو وہ ڈاکٹرز تک فزیکلی بھی نہیں جا پا رہے اور کچھ اپنے جو آپ کہہ لیں کہ آن لائن آپ ہیلپ لے سکتے ہیں وہ بھی نہیں لے پا رہے. تو اس سچویشن کے اندر کشمیریوں نے کس طرح وہاں پہ اپنی جو زندگی ہے اس کو گزاری ہوگی. تو اس کو جسٹ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم جسٹ اس کو آپ امیجن ہی کر سکتے ہیں, سوچ ہی سکتے ہیں, مگر اس کا جو صحیح معنوں میں یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس کے اوپر یہ سب کچھ بیتا ہے. تو
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی چیزیں. کشمیری تو پچھلے 73 سالوں سے جو ان کی اپنا ایک کاز ہے ان کے ساتھ وہ مخلص ہیں, وہ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں, اور انڈیا کو آج نہیں تو کل ضرور ایک نہ ایک دن ان کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا. اور جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے جو ان کے فور فادرز نے کمٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر, نہرو صاحب نے, کہ کشمیر جو ہے ان کو جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ دیا جائے گا, ایک ریفرینڈم ہوگا یونائٹڈ نیشن کی سرپرستی میں, اور پھر کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو فور فادرز ہیں ان کا وہ پرومس پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو شبیر صاحب کوئی اور کویسچن اس حوالے سے؟ زین صاحب صفاتی صاحب کا کویسچن ہے کہ 2021 میں بھی آپ پینٹنگ کمپٹیشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اچھا, بالکل زین, یوتھ فورم فار کشمیر کا جو بیسک مقصد یہ ہے وہ کشمیر کے کنفلکٹ کو ہر وہ طریقہ جس سے کشمیر کا کنفلکٹ جو ہے وہ اجاگر ہو سکے, لوگوں تک پہنچ سکے, وہ کام کرنا. اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ جو ہے ایونٹ کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو سیریس جو ہے یا آپ کو اسکالر بیس جو ہے آپ کو کانفرنسز بھی نظر آئیں گی, جو اس کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ تھنک ٹینک کا آسپیکٹ جو ہمارا وہ آپ کو ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا, جس کے اندر بڑی عمر کے لوگ یا اکیڈمیا کے لوگ زیادہ تر انوالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیفرنٹ ایسے ایونٹس بھی کرتے ہیں جس میں وہ لوگ جن کا پولیٹکس کے اندر یا آپ کہہ لیں کہ کنفلکٹ کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے, مگر تو پھر ان کے لیے ہم ڈیفرنٹ کمپٹیشن آرگنائز کرتے ہیں. جس آپ پینٹنگ کمپٹیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بالکل ہم نے لاسٹ ایئر 5 اگست کو ایک کمپٹیشن کروایا تھا یہ, جس میں ہم نے لوگوں کو کچھ جو ہے دیے تھے, ہم نے ٹائٹلز دیے تھے کہ وہ ہر وقت جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو آپ کو خون خرابہ کی تصویریں نظر آتی ہیں, آپ کو ایٹراسٹیز کی تصویریں نظر آتی ہیں, آپ کو کشمیریوں کی مزریز کی تصویریں نظر آتی ہیں, مگر ہم نے کہا کیوں نہ ہم کشمیر کو تھوڑا سا اس کے جو ڈیفرنٹ دوسرے آسپیکٹس ہیں, اس کے جو کلچرل آسپیکٹس ہیں, وہاں پہ جو انسانی المیہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کس طرح لوگوں کی زندگی جا رہی ہے یا وہ اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام جو ہے وہ کس طرح کر پا رہے ہیں, تو ہم نے یہ تھیم دیا. تو اس کے اندر پھر ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی جو پینٹنگ نظر آئیں, لوگوں نے اپنا آرٹ پیسز جو ہیں وہ آپ پیش کیے. تو اس میں ہم نے کچھ اس میں پھر لوگوں کی کہہ لیں کہ موٹیویشن کے لیے کچھ پرائسز بھی رکھے تھے. مگر آپ یہ امیجن کریں کہ اس پاکستان کی یوتھ کتنی انوویٹو ہے, اور اس کے اندر ہمیں ایسی پکچرز بھی ہمیں نظر آئیں جو جس کا لنک تھا کووڈ کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کے اندر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے جو بین لگا ہوا اس کے ساتھ. تو لوگوں نے اپنے آرٹ جو ہے اس کے ذریعے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان تک ایک میسیج پہنچایا کہ کشمیری جو اس وقت 80 لاکھ سے زیادہ ان کی آبادی ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کی ریزولیشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ ان کا بینگ اے ہیومن جو ان کا بنیادی رائٹ ہے وہ آپ سے مانگ رہے ہیں, اور اس کا وعدہ آپ نے کیا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ یوتھ فورم فار کشمیر جو لوگ سپورٹس کے اندر انوالو ہیں یا سپورٹس کے شوقین ہیں, تو ہم ان کے لیے ایک سائیکلنگ کمپٹیشن کا انعقاد بھی کرتے ہیں, جس میں جو سپورٹس مین ہے وہ اپنا جو سپورٹس کا شوق وہ تو پورا کریں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کا کاز ہے اس کے اندر جو اپنا وہ حصہ ڈال سکے. تو بیسکلی ان ساری ایکٹیویٹیز کو کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کشمیر کے ریگارڈنگ اویئرنیس کریٹ کی جائے, کیونکہ جب لوگ بات کرتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر تو جب وہ سامنے آتا ہے تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہیں, جو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے, ان تک بھی یہ بات پہنچتی ہے. جب ان تک بات پہنچتی ہے تو کسی نہ کسی وے میں جو پاور کوریڈورز ہیں, جو پاور کے اندر سرکلز ہیں, ان کے اندر یہ بات بھی جاتی ہے کہ کشمیر کے جو ہے جو انسانی المیہ ہے اس کو حل کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ایک چیز باور کرانے کی ضرورت ہے, یہ کشمیر کا جس ڈسپیوٹ ہے اس کا ایفیکٹ اگر یہ بڑھتا ہے تو صرف پاکستان کو نہیں ہونے والا, اس کا ایفیکٹ پہلے تو جو پورا کا پورا آپ کا ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے, بیسکلی اٹس اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. اگر کل
بات ہوتی ہے یہ تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، پاکستان اور کشمیر جو پہلے بھی پاکستان اور انڈیا جو پہلے بھی کشمیر کے اوپر 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، تو اب تو یہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کریں، بجائے یہ کہ کل یہ دونوں ملک اس کنفلکٹ کے اوپر ایک جو ہے وہ تیسری جو آپ کہہ لیں کہ ایک ایٹامک جو وار ہے اس پہ چلے جائیں۔ جب پھر وہ سٹارٹ ہوگی تو پھر اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر تھا۔ اور دوسری بات، انٹرنیشنل آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کرتے ہیں تو ایس ڈی جیز کی بات ہو رہی ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، زیرو ہنگر کی بات ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ سسٹینیبل سٹیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ ملک جو ایک ڈسپیوٹ کی وجہ سے بلین آف دا ڈالرز وہ لگا رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کے اوپر، وہ کیسے وہ سسٹینیبلٹی کے اوپر جا سکتے ہیں، وہ کیسے زیرو ہنگر کی بات کر سکتے ہیں، وہ کیسے سسٹینیبل سٹیز بنا سکتے ہیں جب وہ اپنے پیسے تو سیکیورٹی کے اوپر لگا رہے ہیں؟ اور وہ سیکیورٹی کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے، وہ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی اور اسپیشلی یونائٹڈ نیشن کو اس کے اندر انٹروین کرنا ہوگا، بلکہ ہمیں ایک بات جو ہمیں یونائٹڈ نیشن کے جو ہمیں ان کو انکرج کرنا ہوگا، یا ہمیں ان کو کہہ لیں کہ ہمیں ان کا جو کشمیر کے اوپر ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ہمیں سلیوٹ کرنا ہوگا۔ کشمیر کا ایشو اس وقت میرے نزدیک تین لوگوں کی وجہ سے الائیو ہے، 3 ایلیمنٹ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آج بھی ہم کشمیر کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ایک تو کشمیر کی عوام، کشمیر کی یوتھ، جنہوں نے ایک دن کے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ان کا جو کاز ہے ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کو جو موقع ملا ہے، چاہے وہ قلم کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ یا اپنی جان کے ساتھ، انہوں نے کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے لے آئے، اس کے لیے انہوں نے سیکریفائسز دی ہیں، اور وہ جو ان کے فور فادرز نے جو ان کو ایک مشن دیا ہے، گول دیا ہے، تو وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو کشمیر کا ڈسپیوٹ ایک تو کشمیریوں کی وجہ سے الائیو ہے، دوسرا کشمیر کی جو ریزولیشنز ہیں، یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولیشن ہے ان کی وجہ سے ہے۔ کچھ لوگ بات کرتے تھے کہ یہ تو ریزولیشنز جو ارلی 50s کے اندر تھی یا 40s کے اندر تھی، ان کی تو اب وہ ریلیونس نہیں رہی۔ تو پچھلے 2 سال کے اندر جو کشمیر کے اوپر جو رپورٹس آئی ہیں، ہیومن رائٹس آفس آف دا ہیومن رائٹس کمیشن کے آفس سے جو رپورٹس آئی ہیں، انہوں نے کشمیر کے ایشو کو، ایک تو یہ جو لوگ تھے ان کو یہ غلط کر دیا کہ کشمیر جو ہے وہ ان کی ریزولیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں۔ تو ان رپورٹس کا آنا بہت خوش آئند ہے۔ یہ بیسیکلی کشمیریوں کی فتح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی فتح ہے جس نے لیمیٹڈ ریسورسز کے اندر بہت سارے کرائسس کے ہوتے ہوئے بھی کشمیر کا جو مقدمہ ہے اس کو وہ لڑتا رہا ہے، اور جہاں تک ہو سکا ہے اپنے جو پاکستان کے اپنے انٹرنل میٹرز ہیں ان کو پشے پش ڈال کے بھی وہ کشمیریوں کی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کے وکیل ہیں، تو اس کو کشمیریوں کا جو وہ مقدمہ ہے وہ لڑتا رہا ہے۔ تو اس وقت کشمیر کا ایشو جو الائیو ہے وہ الائیو ہے کشمیریوں کی ایفرٹس کی وجہ سے، ان کی سیکریفائسز کی وجہ سے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وکالت کی وجہ سے۔ بہت سے یہاں پہ میں کویسچن جو کلیئرٹی یوتھ کو اسپیشلی یوتھ کو دینا چاہوں گا۔ لوگ بات کرتے ہیں یہ ڈفرینٹ یوتھ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، یا یہ تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، یہ آئے روز مظاہرے کر رہے ہیں، یہ آئے روز کبھی سیمینار کر رہے ہیں، کبھی سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ اس سے کشمیریوں کی زندگیوں میں کیا چینج آنے والا ہے؟ اس سے کشمیریوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑنے والا؟ وہ تو روز مرتے ہیں، جیتے ہیں۔ تو ان کی کلیئرٹی کے لیے ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی یوتھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی ڈسپیوٹ کو حل کر دیں۔ ان کا کام وسل بلور کا ہوتا ہے۔ ان کا جو بیسک جو تھیم ہوتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کو لائم لائٹ کے اندر لے کے آئے، مین سٹریم کے اندر لے کے آیا ہے، یہ تاکہ لوگ اس کے اوپر بات کریں۔ جب لوگ بات کریں گے تو پھر یقیناً اس پہ جو گورنمنٹس ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا۔ تو جو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بیسکلی لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ڈسپیوٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر پولیٹیکل گورنمنٹس کچھ نہیں کر رہی تو مگر اس کی جو کنسرن پارٹیز ہیں، ایک تو کشمیری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو عوام ہے، جو یوتھ ہے یا جو سول سوسائٹی ہے، they are working on this conflict apart from the religion, apart from the political affiliations, apart from any other thing, ethnicity.
وہ بات کر رہے ہیں اور اس ایشو کے اوپر یہ بیسکلی یہ ایشو کوئی ریلیجن کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو تو ہیومینٹی کا ایشو ہے, یہ ایشو کلچر کا ایشو ہے کہ اس اپنا کلچر اس ایشو کی وجہ سے جو کشمیر کا جو ایک ہزاروں سال پرانی ان کی جو تاریخ ہے, ان کا جو کلچر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو یونیسکو جو ڈفرینٹ ہیریٹیج کو بچانے کی بات کرتا ہے, تو یہ تو یونیسکو کے اندر ہمیں یہ چیزوں لے کے جانے کی ضرورت ہے کہ اس کنفلکٹ کی وجہ سے وہ پرانی بلڈنگز, وہ پرانی حویلیاں, کشمیر کی ڈل لیک, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جو شاردا جو دنیا کی کہہ لیں کہ اس ریجن کی پہلی یونیورسٹی تھی یا پرانی یونیورسٹی تھی, تو وہ اس پولیٹیکل کنفلکٹ کی وجہ سے وہ جو دنیا کا ہیریٹیج جس کے اوپر بلین آف دا ڈالرز جو اپنا خرچ کر رہا ہے, یونیسکو خرچ کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر, وہ متاثر ہو رہا ہے اس کنفلکٹ کے اوپر. تو یونیسکو کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا ان دس کیس. اگر ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی, بزنس کی بات کرتے ہیں, تو اس کنفلکٹ کی وجہ سے لوگوں کا بزنس متاثر ہو رہا ہے, لوگوں کی زبان بندی جو ہو رہی ہے کشمیر کے اندر. اس وقت انڈین گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کشمیریوں کی جو پرانی ان کی کشمیری زبان تو تھی, اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی وہاں پہ بولی جاتی تھی, تو اب وہاں پہ اس کو بین کیا جا رہا ہے, لوگوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں یونیسکو کی ڈومین میں آتی ہے, تو وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ ہم کشمیر کا ایشو کن کن فورمز کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں, کہ تو یونیسکو بھی ایک فورم ہے, آپ اس کے اوپر کشمیر کے اوپر بات کریں, جس کی جہاں تک سیس ہے اس کے اوپر بات کریں. اس کے بات کی جاتی ہے ٹریڈ کی بات کی جاتی ہے. دنیا یورپی یونین کے بہت سٹرونگ لاز ہیں ریگارڈنگ ہیومن رائٹس, جن ملکوں کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں, تو اگر وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں یا تو اس کے وہ وہاں پہ ٹریڈ نہیں کرتے یا اس سیکشنز لگاتے ہیں. تو وہ لوگ جو وہ قانون دان جن کی کسی نہ کسی طرح ان کی, یا ہمارے ڈائسپورا کے اندر رہنے والے لوگ جن کی کسی نہ کسی طرح ایکسیس ہے یورپی یونین کے ساتھ, تو دے کین ریز دیٹ ایشو ٹو دا یورپی کمیشن. وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ انڈیا جس کے ساتھ آپ کی بلینز آف ڈالرز کی آپ کی ٹریڈ ہے, مگر وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, اور بھی لاجیکل یہ جو آپ کا وہاں پہ میس ریپ ہو رہا ہے, وہاں پہ ہاف ویڈوز کا ایک ایشو ہے, وہ عورتیں جن کے ہسبینڈس کو انڈین فورسز لے گئیں, مگر اب ان کو پتہ ہی نہیں, ان کی ڈیسٹنی جو اس کا پتہ ہی نہیں کہ آیا ان کے ہسبینڈ اس وقت زندہ ہے یا انڈیا کی کسی جیل کے تہ خانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ وہ خاتون, وہ عورتیں اپنی دل کی تسلی کے لیے جو کشمیر کے اندر ایک بہت سٹرونگ جو ہینڈی کرافٹ کی جو صنعت ہے, پشمینہ کی جو چادریں ہیں, وہ ان کو بن کر, ایک تو وہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی تھی, وہ اپنا پیٹ پال رہی تھی, اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ان کی اس کے شوہر کے ساتھ جدائی ہوئی ہے, اس غم کو کم کرنے کے لیے, وہ اپنے آپ کو جو سکون لینے کے لیے وہ اس پشمینہ کی انڈسٹری کے اندر انوالو تھی. مگر اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اب انڈیا مجبور کر رہا ہے جو ان لوگوں کو جو کہ اپنا کیا لداخ کے لوگوں کو, جہاں سے پشمینہ کے لیے جو دھاگا آتا ہے, اس کے لیے جو وہاں پہ ایک اسپیسیفک قسم کا ہرن اور جو بھیڑ کی اون ہے, ان لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں. آپ لدھیانہ کے جو تاجر ہیں, آپ ان کو یہ پشمینہ کی جو اپنا یہ جو دھاگا ہے یا یہ اون ہے, ان کو آپ دیں, تاکہ کشمیریوں کو ہر طرح سے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ جو انڈیا کا جو ان کی انڈیا کی جو بالادستی ہے اس کو وہ تسلیم کریں. تو ہمیں یہ ان چیزوں کو یورپی یونین تک پہنچانا ہوگا کہ آپ کا ٹریڈ پارٹنر وہاں پہ اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور اس طرح جو کشمیر کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. شبیر صاحب کوئی اور کویسچن؟ ہم ڈفرینٹ سٹیز میں یوتھ کی ٹیمیں بنا سکتے ہیں, یا پھر ڈفرینٹ جو کیمپسز ہیں یا ڈفرینٹ سٹیز کے کیمپسز جو ان میں امبیسڈر ہم بنا سکتے ہیں, تاکہ وہ اپنے علاقوں میں
اس لابنگ کر سکیں؟ بہت اچھا کویشچن ہے عائشہ آپ کا. عائشہ اس وقت اسلام آباد کی جتنی بھی میجر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ وائی ایف کے انٹرنل کشمیر کے لابنگ گروپ کا جو ہمارے چیپٹرز ہیں وہاں پہ ہمارے ڈیفرنٹ امبیسڈرز ہیں جن کی اپنی اپنی یونیورسٹیز کے اندر ٹیمز ہیں, اور وہ ٹائم ٹو ٹائم جو وہاں پہ کشمیر سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایونٹس جو ہم آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل آپ اپنے لیول پہ آپ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز. اس کے علاوہ نہ صرف اسلام آباد کے اندر, ہمارا کراچی کے اندر بھی ہمارا ایک ریجنل آفس ہے, کوئٹہ کے اندر ہے, لاہور کے اندر ہے, اور وہاں پہ ہم یہ اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو آپ بالکل آپ لاہور کے رہنے والی, اگر آپ لاہور کے آپ ہمارا جو وہاں پہ ریجنل آفس ہے آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر یا آپ اپنے لیول پہ جو یوتھ گروپس ہیں وہاں پہ بنا سکتے ہیں. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی 2 دن پہلے ہم نے جو ایک انٹرنشپ کا ایک اناؤنس کی ہے. بیسکلی وہ ایک سوشل میڈیا کی جو ہماری ٹیم ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں غلام شبیر صاحب, تو وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. یہ ایک پیڈ انٹرنشپ ہے جس کے اندر ڈفرینٹ وہ یوتھ یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے وہ ہمارے جو آن گراؤنڈ جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کے اندر نہیں آ سکتے, تو وہ یا ڈفرینٹ سٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی وہ ہمارا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں غلام شبیر صاحب کے ساتھ, تاکہ وہ جو ہماری سوشل میڈیا کی ٹیمز ہیں اس کے اندر جو وہ کنٹریبیوٹ جو ہے نا وہ کرنا چاہیں تو اس کے اندر وہ کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی وہ طریقہ, یہ ضروری نہیں کہ آپ یوتھ فورم فار کشمیر کے ساتھ رہتے ہوئے کشمیر کے اوپر لابنگ یا ایڈوکیسی کریں. آپ کسی بھی فارم میں, آپ اپنے آفس میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنے آفس کے جو 4 سرکل کے اندر آپ 2-4 لوگوں کو آپ اس پہ بات کرواتے ہیں تو بیسکلی یو آر ڈوئنگ لابنگ. اس کے ساتھ آپ کسی اسٹڈی کے لیے باہر جاتے ہیں, یا آپ ایون کوئی باہر کا کوئی بندہ آپ کے آفس میں آتا ہے یا کسی اور ریسرچ اسائنمنٹ کے اوپر آپ آتا ہے, تو آپ کشمیر کے اوپر آپ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ, تو بیسکلی آپ کشمیر کا جو کاز ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یو کین ڈو دیٹ. شبیر صاحب اس کے علاوہ تو یہ بیسکلی, اور دوسرا ایک جو چیز ہے اس کے اندر یہ جو ہم سیشن کر رہے ہیں, جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں جو ہمارے والنٹیئرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس سیریز کے اندر آ سکتے ہیں, وہ بھی بیٹھ کے یہاں پہ یہ لائیو ڈسکشن کر سکتے ہیں, ہمیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز دے سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کشمیر کی جو لابنگ ہے یا جو کشمیر کا کنفلکٹ جو ہے وہ اس کے اندر کس طرح انوویشن لے کے آئی جائے, اور کس طرح جو ڈیفرنٹ جو انوویٹو آئیڈیاز ہیں وہ کیا جائے, یا جو ہمارا کام ہے یوتھ فورم فار کشمیر کا جو کام ہے اس کے اندر کس طرح جو ہے نا ایک بہتری لائی جا سکتی ہے. تو کوئی بھی ایسا اگر ہے تو وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ابھی تو پینڈیمک کی سچویشن کے اندر بیسک جو ہے وہ لوگ کچھ کم جو ہے نا وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, تو فزیکل ایونٹس کرنا مشکل ہے. تو اس لیے یہ سوشل میڈیا جو ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بھی ہے کیونکہ آفسز کے اندر بھی نہیں جا رہے, تو سوشل میڈیا اور آن لائن ایونٹس جو ہے نا وہ ایک بہتر سلوشن ہے. ابھی پینڈیمک کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں بری ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ جو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس وائرس کی وجہ سے, مگر اس پینڈیمک کے اندر کچھ آپ کہہ لیں اس نے کچھ ہمارے جو انسانی رویوں کی ہے ان کی اصلاح بھی کی ہے. ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے فزیکلی آفس کے اندر جائیں یا آپ کا فزیکلی اس جگہ کے اندر ہونا ضروری ہے. اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں, اپنی ڈیوٹی کر سکتے ہیں, آپ لابنگ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بہت کم لوگ تھے جو بات کرتے تھے آن لائن, کسی بھی ایڈوکیسی کی بات کرتے تھے یا ایون اپنی میٹنگز جو آن لائن کرتے تھے, تو ساری چیزیں فزیکلی تھی اور بڑا ایک محدود دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی چیزیں کر رہے ہوتے تھے. مگر میں اس کو ان اے پازیٹیو وے تھینکس ٹو دس پینڈیمک جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اور ہم اس کی وجہ سے یہ ایک جو ابھی
سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز آگے ہیں جس کی وجہ سے آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے یا کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے آپ ورلڈ کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا آپ کے جو چیزیں ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جس کے لیے ہمارا جو آج کا یہ سیشن تھا وہ کرنا ہم نے ضروری سمجھا۔ تو اس طرح انشاءاللہ اس طرح کے جو اور سیشنز ہیں وہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ شبیر صاحب کوئی اور کویسچن ہے؟ شبیر صاحب دیکھ رہے ہیں کوئی اور کویسچن ہے تو اچھا ابھی ہاں ایک مجھے شبیر صاحب نے کویسچن بتایا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کی کوئی رجسٹریشن فیس ہے، کیا آپ کوئی فیس ہے ممبر بننے کے لیے یوتھ فورم فار کشمیر کے ساتھ؟ تو ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ یوتھ فورم فار کشمیر کے ساتھ ممبر بننے کے لیے کوئی فیس کی ضرورت نہیں ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے، یہ والنٹیئر بیسس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہماری اپنی ٹیم اس کے اندر انکلوڈنگ می یا ہمارے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں احمد قریشی صاحب یا غلام شبیر صاحب اور ہمارے ساتھ اور بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ انگیج ہیں، ہم سارے والنٹیئر بیسس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری سیکنڈ ٹائم کے اندر ہماری اپنی ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ایفیلیشنز ہیں جو ہمارا بن اینڈ بٹر کا وہاں سے آتا ہے، مگر ہم والنٹیئر بیسس پہ یوتھ فورم فار کشمیر کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی اس کی ممبرشپ فیس نہیں ہے، کوئی بھی بندہ جو اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا پاکستان کسی کے سٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا ایون وہ انٹرنیشنلی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ یوتھ فورم فار کشمیر کے ساتھ ممبر بھی بن سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اس وقت اسپیشلی اسلام آباد کی یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ لابنگ کس طرح کی جاتی ہے، یا وہ جو پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹ ہیں، مینجمنٹ سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح این جی اوز کام کرتی ہیں، یا وہ اپنے ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں، تو یوتھ فورم فار کشمیر ان کو یہ آفر کرتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے پاس انٹرنشپس کریں۔ ہمارے یوتھ فورم فار کشمیر کے ساتھ آنے سے آپ کو جو بینیفٹ ہمیں تو ملے گا کہ ہمیں ایک مین پاور مل جائے گی یا ہمارے کام کے اندر تھوڑی سی آسانی آ جائے گی، مگر اس کا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ان لارجر آپ کی پرسنالٹی کے اوپر پڑے گا۔ آپ اپنی ڈگری ختم ہونے کے بعد تو آپ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جائیں گے، مگر بینگ اے والنٹیئر جب آپ تھوڑا سا ٹائم کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، ناٹ اونلی یوتھ فورم فار کشمیر یا کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ جب تھوڑا سا والنٹیئرزم کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو بیسکلی آپ کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یوتھ فورم فار کشمیر جو ہمارے یہاں پہ ڈفرینٹ ڈیلیگیشنز آ رہے ہوتے ہیں، یا ہم جو ہماری گورنمنٹ کے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ جب ہم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم موقع دیتے ہیں ہمارے والنٹیئرز یا ہمارے ایمبیسڈرز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ہمارے ساتھ جائیں، تاکہ ان کی بھی ساتھ ساتھ گرومنگ ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی آن ود اسٹڈی جو ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ٹریننگ ہے وہ ہوتی رہے۔ تو اس طرح کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ میسر ہوں گی۔ اس کے علاوہ اینی کویسچن؟ تو آج کے سیشن کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کے مائنڈ میں اور بھی کوئی کویسچن ہو تو اس کے لیے ہمارے یوتھ فورم فار کشمیر کے جو ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم موجود ہیں وہاں پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، یا ایون کمنٹ سیکشن کے اندر بھی آپ اپنا کمنٹ دے کے اگر آپ کے کوئی کیوریز ہیں تو آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں۔ تو ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو ضرور رپلائی کرے گی، اور آپ کے جو فیڈ بیک ہے ریگارڈنگ دس سیشن یا اور بھی جو ہے، یا احمد صاحب کا کل سیشن ہوا یا کل شبیر صاحب کا کوئی سیشن ہونے جا رہا ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں
کوئی اور ٹاپک جو ہے نا اس کے ہمیں رکھنا چاہیے جس کے اندر جو یوتھ کے ساتھ ساتھ کشمیر کاز جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکتے. تو آپ کی سجیشنز جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی ہیلپ فل ہوں گی. تو اس طرح کی ایونٹس جو ہے نا مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. تو اور کل جو ہے اسی وقت ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ ہیں غلام شبیر صاحب وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک سیشن کریں گے جس کے اندر آپ کو وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس بتائیں گے کہ کس طرح آپ ایک کاز ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ ایڈوکیسی کے اندر کس طرح بہتر طریقے سے آپ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر اور فیس بک کا یوز کر سکتے ہیں ٹو پروموٹ یور کاز. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو, تھینکس فار یور ٹائم. گھر پہ رہیں, سیف رہیں, اور جو اس وقت گورنمنٹ کی جو کووڈ کے حوالے سے جو انسٹرکشنز ہیں ان پہ عمل کریں, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو کووڈ کی سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے وجہ سے آپ جب ایس او پیز پہ عمل کریں گے تو آپ اپنے ساتھ ساتھ پاکستان اور آپ کی جو فیملی ہے اس کو محفوظ رہیں گے. تو گھر پہ رہیے, محفوظ رہیے. تھینکس فار یور ٹائم. اللہ حافظ.